Good afternoon and welcome to another episode of our weekend series video जो हम आपके लिए हर वीकेंड पे लेके आते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। सो आज भी हमारी काविश है कि आपके लिए एक वीडियो लाएं जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के फेयर के साथ डील करती है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन वीडियो, थोड़ी सी एक प्रीएम्बल आज की वीडियो के लिए जो हमने आपके लिए तैयार किया उस पर बात करते हैं। जो आप अभी इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये बेसिकली इट इज़ पिंगटारा मैक्सिमम ऑयस्टर। दुनिया का जो सबसे कीमती ऑयस्टर समझे जाते हैं वो पिंगटारा मैक्सिमा ऑयस्टर कहलाते हैं, जो कि एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया में जो कि साउथ सी बिटवीन फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार एंड ऑस्ट्रेलिया के जो मेरीन एरियाज़ हैं या जो ओशन उनकी जो अपनी बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर हार्वेस्ट किए जाते हैं या पाए जाते हैं। और ये दुनिया के तकरीबन सबसे कीमती पर्ल्स समझे जाते हैं। इसमें 3 कलर्स के बेसिकली ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जिसमें गोल्डन कलर है, शैम्पेन कलर है एंड सिल्वर कलर है। और इसके पीछे काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी स्टोरीज़ हैं कि ये ऑयस्टर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं या क्यों कीमती समझे जाते हैं, जो किसी दिन हम आपके लिए किसी और वीडियो के साथ इसके इंट्रोडक्शन में आपके लिए लेके आएंगे। आज की जो वीडियो के शुरुआत में जो पिंगटारा मैक्सिमा ऑयस्टर है उसकी बात करने इसलिए ज़रूरी थी कि इसी ऑयस्टर के हवाले से और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ऑस्ट्रेलिया में एक आप कह सकते हैं रिवायत है, एक मिथ है, एक फोक टेल भी है या एक सेइंग है कि जब ऑस्ट्रेलिया में स्टॉक मार्केट का आगाज़ हुआ और उसके बाद जो है काफ़ी अच्छी स्टॉक मार्केट है ऑस्ट्रेलिया की। सो उसमें जो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हमने देखा बहुत सी चीज़ें इवॉल्व हुई, एवोल्यूशंस आए काफ़ी। सो उसके बाद स्टॉक मार्केट के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया में समझा जाता है या जो कहा जाता है वो बेसिकली ये होता है कि स्टॉक मार्केट इज़ लाइक एन ओशन विच इज़ फुल ऑफ शार्क्स। और आपने अगर पिंगटारा ऑयस्टर जो पर्ल्स हैं उनको निकालना है इस समंदर से, सो यू हैव टू डाइव वेरी डीप इनटू द ओशन, और इन तमाम शार्क से बचते हुए आपने अपने लिए पर्ल्स जमा करके लाने होते हैं। सो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो कहावत है रिलेटिंग टू ऑल दिस थ्योरी, उसमें ये है कि इस समंदर में छलांग लगाने से पहले ऑयस्टर्स के लिए आपको बहुत तसल्ली से बैठकर सोचना पड़ता है या चाहिए कि क्या आप वाकई ऑयस्टर्स निकालना चाहते हैं इस ओशन से जो कि शार्क से भरी पड़ी हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो की थंबनेल थी, हमने इसी एक मिथ से, इसी एक स्टोरी से या कहावत से इंस्पायर होकर आपके लिए लेके आए हैं। हाउएवर जो हमारी आज की वीडियो का टाइटल है दैट इज़ इन्वेस्टिंग 101। 101, आप में से कुछ लोग थोड़े से हैरान होंगे कि इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग 101 से क्या मतलब है। सो जो 101 है इसकी भी एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है। जब भी हम किसी सब्जेक्ट के साथ 101 लिखते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। सो बेसिकली ये अमेरिका के डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो एक ड्रामा प्ले किया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसमें जो होता है जब उसका पोस्टर्स छपते हैं या जो उसकी एडवर्टीजमेंट आती है तो उसमें 101 का नाम लगाया जाता है। बेसिकली 101 जो है ये कोर्स नंबर था जो जहाँ से ये तमाम रिवायत शुरू हुई थी। और जब भी 101 किसी भी एक टॉपिक के साथ लगाया जाता है उसका बेसिक मतलब होता है कि इसमें बेसिक जो फंडामेंटल्स है या इसमें जो बेसिक एसेंशियल्स है उसके बारे में बात की जाएगी। सो जब भी आप देखते हैं कि कहीं पे अगर हिस्ट्री 101 आ जाता है, इसी तरह से बायोलॉजी 101 है, फिज़िक्स 101 है या मैथमेटिक्स 101 है, तो इसका बेसिक मतलब होता है कि इट इज़ अ बिगिनर्स गाइड या इंट्रोडक्टरी लेसन्स हैं उसमें। सो इट इज़ अ वे ऑफ सिग्नलिंग टू द रीडर या टू द व्यूअर दैट द कंटेंट जो होगा वो बेसिक्स और फंडामेंटल्स की चीज़ों को कवर करेगा।
سو اگر آج کی ہم اپنی انویسٹنگ 101 کی بات کرتے ہیں تو آج کی بھی ویڈیو میں ہم انویسٹنگ اور ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ جو بیسکس اور فنڈامنٹلز ہیں اس پہ بات کریں گے. سو یہ ایک اگین تھوڑا سا ایک پریمبل تھا آج کی ویڈیو کا جو آپ کے لیے ضروری تھا. سو اسٹارٹنگ وتھ آر ٹوڈیز ویڈیو ہم نیکولس ڈاروس جو کہ بیسیکلی ایک ڈانسر تھے, امریکہ سنیما سے ریلیٹڈ تھے, اینڈ ہی واز آلسو اے سیلف ٹاٹ انویسٹر. اور انہوں نے اپنی ایک کتاب شائع کی تھی جس کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی تھی, اور کتاب آج تک انویسٹمنٹ اور اسٹاک مارکیٹ میں بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے, جس کا نام جو تھا کہ ہاؤ آئی میڈ $2 million ان دا اسٹاک مارکیٹ. کیونکہ جو نیکولس ڈاروس تھے ہی واز ناٹ فرام اے فائنینشیل بیک گراؤنڈ یا اسٹاک مارکیٹ یا ٹریڈنگ کے بیک گراؤنڈ سے بالکل وابستہ نہیں تھے. ان کا ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پروفیشن تھا بائی بینگ اے پروفیشنل ڈانسر. سو جب انہوں نے یہ کتاب چھاپی اور اس کے بعد انہوں نے اس میں ریویل کیے کہ انہوں نے اس زمانے میں $2 million اسٹاک مارکیٹ سے کیسے کمائے سے, تو اٹ بیکیم اے ویری سارٹ آف اے سینسیشن ان دا اسٹاک مارکیٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ, کیونکہ اس میں انہوں نے بہت سی فنڈامنٹل باتیں اور بیسک چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپورٹنٹ دیکھ کے اور ان پہ اپنے جو ڈیسیجنس تھے یا جو اس پہ اپنی فیوچر اسٹریٹجیز تھی وہ بیس کی تھیں, اور ان کو ہر دفعہ اس میں فائدہ دیکھنے کو ملا تھا. سو اٹس اے امپورٹنٹ بک, وین ایور یو ہیو اے چانس اٹ از اویلیبل آن لائن, پلیز ڈو ریڈ اٹ. اور انہوں نے بیسیکلی جو بات کی تھی ایک کہ آئی بلیو ان انالیسز اینڈ ناٹ فور کاسٹنگ. اٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ جہاں پہ ہم لوگ بہت زیادہ لوگ فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی ٹپ مل جائے, شارٹ کٹ کہیں سے آ جائے, کسی اسٹاک کے بارے میں پتہ چل جائے جہاں پہ ہمیں فائدہ ہو. تو انہوں نے اس کتاب میں ثابت کیا تھا کہ یہ انہوں نے کبھی بھی جو شارٹ کٹ تھا یا جو ٹپ تھی اس کے پیچھے انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی تھی, اینڈ ہی ڈیرائیوڈ ہز اون وے آف فنکشننگ ان دا اسٹاک مارکیٹ. سو کمنگ ٹو دی ویڈیو لے آؤٹ, جو آج کی ویڈیو کا ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں, یہ تھوڑا سی ہماری جو نارمل روٹین کی ہم ویڈیوز بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا آج کی ویڈیو ڈفرینٹ بھی ہوگی, ذرا ہٹ کے بھی ہوگی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو انویسٹنگ اٹ سیلف ٹاپک ہے ایک بہت لینتھی ٹاپک ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. سو آج کی بھی ویڈیو جو ہے وہ کافی لینتھی ہونے جا رہی ہے. سو ان تمام ویوز کے لیے جو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے ویڈیو کو دیکھ کے, سو ان کے لیے ہم نے آج تھوڑی سی آسانی پیدا کی اور آپ کے لیے ہم ایک ویڈیو لے آؤٹ لے کے آئیں تاکہ جب آپ ویڈیو کو اسکرال فارورڈ کریں یا سرچ فارورڈ کریں تو آپ کو آسانی ہو. سو ہم آج کی ویڈیو میں بیسیکلی 5 چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں ٹائپس آف ٹریڈنگ ہیں, ان کی ہسٹری اینڈ اوریجن, پھر ڈے ٹریڈنگ ورسز سوئنگ ٹریڈنگ, کیا فرق ہے, کیا چیز ہے, اس کی بیسک تھیوری کیا ہے. اس کے بعد ڈے ٹریڈنگ ورسز گیمبلنگ, کیونکہ بہت سے لوگ جو ڈے ٹریڈنگ ہے اس کو تشبیہ دیتے ہیں گیمبلنگ کے ساتھ. تھوڑا سی اس پہ ہم نے ہائی لائٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں. چوتھے پارٹ میں ہم آئیں گے پوزیشن ٹریڈنگ ورسز لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں کیا فرق ہے اور کیا ان کی خصوصیات ہیں, اور فائنلی ہم کنکلوڈ کریں گے آج کی ویڈیو کو. سو یہ 5 سیکشنز ہیں. آج کی ویڈیو کے لیے ہم نے ہر سیکشن کی سائٹ پہ آپ ویڈیو میں اس کا نمبر دیکھیں گے. سو جب بھی آپ اگر ویڈیو کو اسکرول فارورڈ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ اس سیکوینس میں جس میں بھی انٹرسٹڈ ہوں گے جہاں سے وہ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا تو یو کین اسٹارٹ واچنگ اٹ فرام دیئر. سو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی اپنے اسپیسیفک جگہ پہ جانے کے لیے ان دا ویڈیو, جہاں سے بھی آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. بٹ ایز اے کریٹر میری ڈیفینیٹلی خواہش یہ ہوگی کہ ایک تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں, بٹ جیسے غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی. سو اگر آپ پوری ویڈیو نہیں بھی دے سکتے تو پلیز جو کنکلوژن کا سیکشن ہے وہ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کی ریلیونس ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو آج کے دن میں اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے اس میں ہم ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. سو اگر آپ ساری ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ سکتے تو پلیز گو ٹو دا کنکلوژن سیکشن اینڈ پلیز واچ اٹ ویری کیئرفلی.
सो कमिंग टू द मेन वीडियो स्टार्टिंग जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है. सो इस वक्त दुनिया में वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग पाई जाती हैं, जिसमें अगर हम देखते हैं तो बेसिक 8 टाइप्स हैं जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनको ज़्यादा इस वक्त मार्केट में जिन पे काम किया जाता है. और हम कोशिश करेंगे कि उन 8 में से भी उन चंद एक पे बात करें जो कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है. सो अगर हम 8 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को देखते हैं तो इसमें डे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजीशन ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग है, मोमेंटम ट्रेडिंग है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, ऑप्शंस ट्रेडिंग है, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग है. और इसके अलावा भी तकरीबन 15 से 20 डिफरेंट टाइप्स हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप के साथ इस वक्त दुनिया में प्रैक्टिस की जाती हैं. बाज़ जगहों पे कुछ इंस्टीट्यूशंस कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बाज़ लोग इंडिविजुअली कुछ प्रैक्टिस करते हैं. सो हम उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से उनको इतनी रेलेवेंस नहीं देते. किसी टाइम पे फ्यूचर में डेफिनेटली अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना के ले आएंगे कि जो बाकी जो इसके अलावा जो टाइप्स हैं ऑफ ट्रेडिंग्स वो क्या है. बट अगर आज की हम वीडियो की बात करते हैं तो आज हम स्पेसिफिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पे बात करेंगे, जिसमें डे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजीशन ट्रेडिंग है. जो पोजीशन ट्रेडिंग है इसमें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सिर्फ टाइम फ्रेम का ही फ़र्क आता है, थोड़ी सी चीज़ों का डिफरेंस होता है एज़ फार एज द प्रैक्टिस गोज़. सो पोजीशन ट्रेडिंग के ही सेक्शन में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी डिस्कस करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड types of trading in Pakistan Stock Exchange these days. So let's move ahead with the definitions with their background. So स्कैल्पिंग को अगर हम देखते हैं तो लेडीज जेंटलमैन, जो शॉर्ट टर्म है उसका बड़ा आपको समझ आ जाती है कि डे ट्रेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है. तो उसमें एज सच उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. इसी तरीके से जो स्विंग ट्रेडिंग है उसकी भी उस तरीके से डेफिनेशन नहीं बनती जिसमें हम आपको समझाएं. मतलब वो नाम से ही वाज़ेह हो जाता है कि वो क्या चीज़ है और किस तरीके से की जाती है. सो मूविंग अहेड फ्रॉम देयर ऑन, क्योंकि जो ये 3 है जिसमें डे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजीशन, ये इस पर हम डिटेल से आगे बात करेंगे. सो जो स्कैल्पिंग है इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जब आप एक ही दिन में बहुत सी ट्रेड्स करते हैं, बट जहाँ पे आपका मेन एम छोटे प्रॉफिट्स पे होता है, क्योंकि जो प्राइस वेरिएशंस जो बहुत छोटी एक लेवल पे देखी जाती हैं, 1% की, आधे % की प्राइस फ्लक्चुएशन जब आती हैं किसी स्टॉक में, अगर आप स्पेसिफिकली उसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसको स्कैल्पिंग कहा जाता है. अगर हम इसके ओरिजिन्स को देखें तो जो स्कैल्पिंग की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है एज़ फार एज द स्टॉक मार्केट्स आर कंसर्न. और इसमें बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये दुनिया की तमाम जो मेन पुरानी स्टॉक मार्केट्स हैं उसको इनिशियल दिनों में ही इसको यूज़ किया जाता था, जहाँ पे जो ट्रेडर्स होते थे, चूँकि जब मार्केट खुलती थी और मार्केट में जब उस ज़माने में प्रैक्टिकल जो गुड्स आते थे, मार्केट जैसी शुरू होती थी तो उस वक़्त उसकी कीमतें कम होती थी. सो उस वक़्त जो स्कैल्पर्स होते थे वो आते थे और वो बहुत छोटे प्रॉफिट्स अपने लेकर मार्केट से एग्ज़िट कर लेते होते. और उसके बाद जब नॉर्मल ट्रेडर्स आते थे जो इन्वेस्टर्स टाइप के होते थे या जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स थे, वो फिर आके उसकी प्राइस में इजाफा भी करते थे और उसको होल्ड भी कर रखते थे तब सामान को. सो जो स्कैल्पर्स थे वो एक स्पेसिफिक ग्रुप समझा जाता था तकरीबन तमाम स्टॉक मार्केट्स में, जो कि मार्केट के अर्ली जो ओपनिंग मिनट्स होते थे उसी में अपना काम करके एंड दे यूज टू लीव द स्टॉक मार्केट. अगर हम इसके बेसिकली स्कैल्पिंग का जो ओरिजिन है वर्ड, अगर उसको हम देखते हैं तो इट स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड विद द रेड इंडियंस, जहाँ पे रेड इंडियंस अपने पास जब ज़माने में अंग्रेज़ उधर जाके सेटल हो रहे थे और जब कॉलोनी वहाँ पे डेवलप हो रही थी इन दी अमेरिकास, तो रेड इंडियंस यूज टू अटैक दीज कॉलोनीज़ और वहाँ पे वो अपने पास ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से
جو انگریز ہوتے تھے یا جو باہر سے سیٹلرز آئے ہوئے تھے ان کے سر کے جو بال ہوتے تھے ود ہلکی سی ان کی جو سکن ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ سروں سے اتار کے لے جایا کرتے تھے اور پھر بعد میں ایز اے ٹرافی اس کو ڈسپلے کرتے تھے کہ کتنے لوگوں کے سروں سے سکن کے ساتھ وہ بال کاٹ کے لے کے گئے ہوئے. سو اسکالپنگ کا جو بیسک فنومینا جو ورڈ کی جو بیک گراؤنڈ ہے اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا نارتھ امریکہ اینڈ تھرو دا ریڈ انڈینس. اسی طریقے سے اگر ہم مومنٹم ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ٹریڈنگ کی فارم ہے اٹ از بیسڈ آن دا اسٹرینتھ آف ریسنٹ پرائس ٹرینڈس. مومنٹم ٹریڈر سیک ٹو بائی اسٹاکس جب وہ اپورڈ مومنٹم میں جاری ہوتی ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں جیسی ہی جب وہ واپس آتی ہیں ان کی پرائسز تو اس وقت اس کو سیل کیا جاتا ہے. اب نارملی ہم اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً تمام فارمز آف ٹریڈنگ میں یہی دیکھتے ہیں کہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں ہم اس وقت اس میں بائنگ کرتے ہیں اور جب وہ نیچے آنے شروع ہوتی ہیں ہم اس وقت سیلنگ کر دیتے ہیں. سو مومنٹم ٹریڈنگ جو ہوتی ہے اس میں جو ایک تھوڑا سا ایک معمولی سا ڈفرنس ہے کہ وہاں پہ جو پرائس ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کی بیس پہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. اس میں فنڈامنٹلز یا ٹیکنیکلز یا اس طریقے سی چیزوں کی زیادہ امپورٹنس نہیں ہوتی. صرف پرائس کو دیکھ کے کسی بھی اسٹاک میں اگر اپ ٹرینڈ جنریٹ ہو رہا ہے پرائسز کے حوالے سے تو اس میں انٹرسٹ لے کے انٹری لی جاتی ہے اور اس میں ہی ایک فکس ٹائم کے بعد جو ہے اپنا ایگزٹ کر لیا جاتا ہے. اگر ہم اس کے اوریجنس کی بات کرتے ہیں تو اٹ بیسیکلی اسٹارٹیڈ فرام 19th سینچری لنڈن اسٹاک مارکیٹ سے جہاں پہ لوگ شارٹ ٹرم جو پرائس موومنٹس ہوتی تھی اور ٹرینڈز ہوتے تھے اس میں جا کر انٹری لیتے تھے وداؤٹ اینی سوفسٹیکیٹڈ ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی اویلیبل جو کہ آج کل ہے. اور اس وقت بھی صرف زیادہ اسپیکولیشن بیسڈ پہ جو پرائسز میں فلکچویشنز آتی تھی انہی کی بیس پہ جو ہے ان سٹاکس میں ٹریڈنگ کی جاتی تھی. اگر ہم ماڈرن ڈے کو دیکھتے ہیں آج کل کی سٹاک مارکیٹ میں تو مومنٹم ٹریڈنگ کا جو ون آف دا پائنیئرز جن کو کہا جاتا ہے وہ رچرڈ ریئس ہیں جو کہ 1980s میں کام کرتے تھے ان امریکہ اور ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ بائنگ ہائی اینڈ سیلنگ ہائر جس کی وجہ سے پھر مومنٹم ٹریڈنگ کا ایک ٹوٹلی ہم نے دیکھا ایوالو ہوا جو اس کا پرنسپل تھا اور آج تک وہ سیم اسی پرنسپل پہ کام کیا جاتا ہے مومنٹم ٹریڈنگ میں جہاں پہ جب پرائسز انکریز ہوتی ہیں اس کو خریدا جاتا ہے اور جب سیلنگ ہوتی ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ کی بجائے جب اپ ٹرینڈ میں ہی سٹاک ہوتا ہے اور ایک خاص لیولز کے بعد اس کو سیل کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو اگلی امپورٹنٹ ایک ہے فارم آف ٹریڈنگ دیٹ از الگوریدمک ٹریڈنگ. بیسیکلی آپ نام سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الگوریدمز آتے ہیں جس میں پہلے اٹ واز اسے مینولی کیا جاتا تھا فارمولے لگا کے لوگوں نے اپنے اپنے فارمولے بنائے ہوئے تھے ڈفرینٹ کرائٹیریاز رکھے ہوئے تھے ڈفرینٹ پیٹرنز کی چارٹس رکھتے تھے اور اس کے حساب سے سٹاکس کی جو پرائسز ہیں اس میں آپ لگا کے اور اس کے حساب سے پھر فارمولے کو ڈیڈکٹ کیا جاتا تھا. بعد میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوا کمیونیکیشن زیادہ بڑھی تو ہم نے دیکھا کہ جو الگوریدمک ٹریڈنگ ہے اس کا زیادہ ایک ٹریڈنگ کا جو سائٹ تھی اس کی امپورٹنس اور اس کی پسندیدگی میں اضافہ ہوا. اس کو نارملی الگو ٹریڈنگ بھی کہا جاتا ہے اور بلیک باکس ٹریڈنگ بھی کہا جاتا ہے ڈفرینٹ سٹاک مارکیٹ میں. 1970s میں نیو یارک سٹاک ایکسچینج نے اس کو فرسٹ ٹائم آفیشلی انٹروڈیوس کرایا تھا اور پہلا جو الیکٹرانک آرڈر سسٹم جو کہ ڈیزگنیٹڈ آرڈر ٹرن اراؤنڈ ڈاٹ کہتے تھے وہ اس کی وجہ سے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. جو ڈیزگنیٹڈ آرڈر ٹرن اراؤنڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بہت اویلیبل ہے یوٹیوب پہ بھی اور یو کین گوگل اٹ ایز ویل. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اور اس میں ڈفرینٹ ٹائمز پہ بہت بڑے بڑے انویسٹرز کے نام سامنے آئے کہ وہ اس کی بیس پہ رہ کے اپنی ٹریڈنگ کرتے رہے اینڈ دے ہیو بین ویری سکسیزفل. سو اٹ از این ویری امپورٹنٹ فارم آف ٹریڈنگ جو کہ کی جاتی ہے بٹ ڈیفینیٹلی آج کل کے ٹائم میں آپ کے پاس اتنی ہی ریسورسز ٹیکنالوجی وائز اویلیبل ہونی چاہیے اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ ان دس فیلڈ. اسی میں اگر ہم دیکھتے ہیں
تو بیسیکلی جو آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آرڈرز ہوتے ہیں اس کو الیکٹرانکلی اپنے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے، وہ ود ان ریئل ٹائم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس، اور اس کے بعد اسی وقت آپ کو جواب دیا جاتا ہے اور اس کی بیس پہ آپ اپنا ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلوں، یہ ٹوٹلی وہ نہ سمجھیں جو آج کل پاکستان میں جو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹلی وہ چیز نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ہیج فنڈز ہوتے ہیں، بروکریج ہاؤسز ہوتی ہیں، ان کے اپنے میتھمیٹیشینز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ دنیا کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سو چونکہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو چکی ہے کہ آپ سیکنڈز کے اندر میسج کمیونیکیٹ کر دیتے، سو ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ کیا چل رہا ہے، پیٹرن کیا چل رہا ہے، خبریں وہ پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ فار انسٹنس اگر میں ایفٹ کے شیئر میں انٹرسٹڈ ہوں اور اس وقت اس کے یہ والیومز آ رہے ہیں مارکیٹ میں، سو وہ آپ کو ود ان منٹس بتا دیتے ہیں کہ جی اس وقت ایکسپیکٹڈ آج کے دن کے حوالے سے اس کی یہ پرفارمنس ہو سکتی ہے بیکاز آف دیز فیکٹرز، اور یہ اس کا ایک آئیڈیل پرائس رینج ہے جس میں آپ کو اتنا لینا ہے اور اس پرائس رینج میں آپ کو اتنا سیل کرنا ہے۔ سو ویری انٹرسٹنگ۔ اور اسی طریقے سے اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ بیسیکلی ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی جہاں پہ انٹرنیٹ پہلے نہیں تھا تو اتنی زیادہ اس کی پریکٹس نہیں ہوتی تھی، بٹ جب امریکہ میں بھی انٹرنیٹ زیادہ اوپن ہوا اور زیادہ اس کی رسائی پہنچی ڈفرینٹ دنیا کے حصوں تک، تو ہم نے دیکھا کہ پھر ڈفرینٹ اسٹاک ایکسچینجز نے اپنا الیکٹرانک کمیونیکیشن نیٹ ورکس بنائے جس کو ECN کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آج تک اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ایڈوانسمنٹس ہوتی جا رہی ہیں، جہاں پہ ہم ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ اب اس وقت الگوریدمک بیس پہ ہی چل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو اگلی ٹائپ ہے دیٹ از آپشنس ٹریڈنگ۔ آپشن ٹریڈنگ بیسیکلی gives the right but not the obligation to buy or sell the stock at specific price within certain period۔ جیسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپشن ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس میں جو ہوتا ہے بیسیکلی آپ اس وقت ہولڈ نہیں کرتے، یا اگر آپ ہولڈ بھی کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کو سیل کرنا یا حاصل کرنا اس اسٹاک کا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ایک اٹ از جسٹ ایک کنٹمپرری فارم ہے آف ٹریڈنگ جس میں آپ خرید لیتے ہیں، جس کو ہم ایڈوانس سودے بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو رکھتے ہیں ٹل دی اینڈ آف دا منتھ، جس میں ہم نارملی کہتے ہیں کہ منتھلی کلوزنگ بھی ہونی ہے۔ تو بیسیکلی وہ آپشنس ٹریڈنگ کے حوالے سے زیادہ اس میں ٹریڈنگ کی جاتی ہے، کیونکہ جو آپ نے پہلے خریدے ہوتے ہیں شیئرز جو کہ آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں اس طریقے سے، بٹ آپ نے چونکہ اس میں لے لیا ہوتا ہے اسٹاک، آپ کے بروکر ہاؤس کے پاس آپ کے آرڈرز چلے جاتے ہیں، اور مہینے کے اینڈ پہ آپ نے یا تو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور یا جو ابھی اسٹاک ایکسچینج میں جو چینجز آئی ہیں وہ آپ نے اسی حساب سے پیسے دینے ہوتے ہیں، جس حساب سے وہ اسٹاک اس دن ٹریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوریجنز کی ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یونان سے شروع ہوا تھا، جس میں ایک جو پرانے ایک فلاسفر تھے ملیٹس، انہوں نے بیسیکلی اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ اس نے ڈفرینٹ فیوچر کے وائز حساب سے یہ سودے کرتے تھے، جیسے یونان میں آپ جانتے ہوں گے کہ آلف کی بہت اچھی فصل ہوتی ہے یا بہت اچھی کلٹیویشن کی جاتی ہے۔ سو بیسیکلی ملیٹس نے یہ کیا تھا کہ وہ فیوچر میں آلف کے باغات کو لے لیتا تھا اس کی فصل کو، جبکہ ابھی تک فصل تیار بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، بٹ چونکہ یہ فیوچر کے سودے کرتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو سستے مل جاتی تھی آلف کی فصل، کیونکہ یہ ایک رسک لیتا تھا، اور اس میں اگر بعد میں بارش آئے، سیلاب آئے، طوفان آئے اور اس کی فصل خراب ہو جائے تو وہ اس کا نقصان ہوتا تھا، فارمر کا نہیں ہوتا تھا۔ سو یہ جو ہم دیکھتے ہیں آپشن ٹریڈنگ، یہ بھی فیوچر کے سودوں میں زیادہ اس کو دیکھا جاتا ہے اس کا استعمال، اور کیونکہ اس میں رسک زیادہ ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس میں بھی ہم اضافہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم ماڈرن ڈے کی بات کرتے ہیں تو 17 سینچری میں ہالینڈ میں بھی اس کا استعمال دیکھا گیا تھا ان ڈفرینٹ فارمز اینڈ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں۔ اگر ہم ماڈرن ایرا کی بات کرتے ہیں جو آپشنز آف ٹریڈنگ کی
جو ایک پریکٹیکل صورت تھی وہ اٹ اسٹارٹیڈ فرام شکاگو بورڈ آپشنز ایکسچینج جو CBOE کہتے تھے 1973. اور انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا اسٹینڈرڈائزڈ کانٹریکٹس انہانسنگ ٹرانسپیرنسی اینڈ لیکوڈیٹی ان دا مارکیٹ. کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ریسورسز لمیٹڈ بھی ہوتے ہیں بٹ آپ ان لمیٹڈ ریسورسز کی بیس پہ بڑے سودے کر سکتے ہیں. سو اس میں تھوڑا سا آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اتنے پیسے بیچ میں نہیں انویسٹ ہو رہے ہوتے. بٹ اس میں رسک ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اسپیشلی جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جیسی چھوٹی مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپشنز ٹریڈنگ کرتے ہیں اس میں زیادہ تر نقصان کی سائڈ پہ ہی لوگ اپنی اکاؤنٹس کی کلوزنگ کرتے ہیں. اس میں بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا آج کل استعمال ہو رہا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، جہاں پہ ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کو ڈیولپ کیا گیا ہے جو تھوڑی سی آپ کو ہیلپ کر دیتے ہیں ان فارمولیٹنگ سوفسٹیکیٹڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجیز. بٹ اس وقت پاکستان میں شاید اس طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں دیکھ رہے آپشنز ٹریڈنگ کی صورت میں. جو اگلی ایک فارم ہے وچ از امپورٹنٹ دیٹ از کوانٹیٹیو ٹریڈنگ، جہاں پہ میتھمیٹیکل ماڈلز اینڈ جو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان کو ٹریڈنگ ڈیسیجنز میں شامل کیا جاتا ہے. جو کوانٹیٹیو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے فارمولے بناتے ہیں. بیسیکلی یہ فارمولاز کوئی یونیک نہیں ہوتے بٹ ہر چیز کے ایک استعمال کے اینگل کی بیس پہ وہ اپنی ایک تھیوریز بنا لیتے ہیں. فار انسٹنس اگر کوئی بھی ایک ٹریڈر ہے وہ 3-4 انڈیکیٹرز کے ساتھ ٹیکنیکل انالیسس کرتا ہے اور اس نے اپنے لیے کچھ بارڈر لائنز بنا لیتا ہے کہ جب یہ سٹاک لیٹ سے RSI پہ یہاں پہ پہنچتا ہے اور اس کا بولنجر بینڈ یہاں پہ ہوتا ہے تو اٹ مینز دس، تو وہ اس کی بیس پہ اپنے ڈیسیجنز لینا شروع کر دیتا ہے. اس کو بیسیکلی 20th سینچری میں جب ہم نے دیکھا تھا تو وہ ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھے لوئس بیخلیئر، جنہوں نے اپنی PhD تھیسز جب پبلش کی تھیں اور اس کا نام رکھا تھا دا تھیوری آف اسپیکولیشن بیک ان 1900. تو وہاں پہ یہ تھیوری ایک دنیا میں ٹوٹلی نیا کانسیپٹ لے کے آئی تھی کہ جو اسپیکولیشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ بھی ہم کتنے ڈیسیجنز کر سکتے ہیں اور اس کی بیس پہ جو پرائس کی جو فلکچویشنز ہیں اس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فیور میں. پھر 1970s کے بعد ہم نے اس میں تیزی سے ایوولوشن دیکھا، ترقی دیکھی کیونکہ ٹیکنالوجی پھر آہستہ آہستہ دنیا کی سٹاک مارکیٹس میں زیادہ آنے لگی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ اس میں تھیوریز اور کانسیپٹس انٹروڈیوس کروائے گئے جس کی وجہ سے کوانٹیٹیو ٹریڈنگ جو ہے آج بھی دنیا میں بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے بڑے سٹاک مارکیٹس میں اور بڑی آرگنائزیشنز میں، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جو مارجن آف ایرر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اگر آپ کی جو تھیوری ہے، جو آپ کا فارمولا ہے، اگر وہ بہت اچھا ہے تو اس میں جو سکسیس ریٹس ہیں یا جو سکسیس کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. 1980s کے بعد اور ابھی لیٹلی ہم نے 21st سینچری میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ چینجز آئی ہیں اور بہت ڈراسٹک چینجز آئی ہیں. اسپیشلی جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے تو مارکیٹ میں ایک ٹوٹلی ہم نے ٹرانسفارمیشن دیکھ رہے ہیں اسپیشلی اس کوانٹیٹیو ٹریڈنگ کی جو ایریا ہے اس میں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس جو اپرچونٹیز اور جو آپشنز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں بیکاز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور ایک جو خوف پایا جاتا ہے اسپیشلی ان دا ورلڈ آف فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہے یا جو فائنینشیل ورلڈ میں ایک بہت زیادہ کنسرن پایا جا رہا ہے کہ جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں انہینسمنٹ ہوتی جا رہی ہے، اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، سو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ for all the financial institutions like stock markets and around the world to operate freely without any duress or influence. کیونکہ ابھی لیٹلی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے ایز ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ٹریڈنگ کا ایک آغاز کر کے دکھایا بہت تھوڑے پیریڈ کے لیے.
اور اس کو انہوں نے ڈفرینٹ سیناریوز میں امپلیمنٹ کیا. دا ریزلٹس جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں تھرو ڈفرینٹ چینلز، آپ سمجھیں آن لائن جو سائٹس ہیں یا جو فائنینشیل پبلیکیشنز آتی ہیں، تو اٹ واز ایکسیپشنلی امپریسو ریزلٹس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے پروڈیوس کیے ہیں. سو اٹ از اے پوائنٹ آف گریو کنسرن کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑھتی جا رہی ہے، سو آنے والے دنوں میں ہم ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن دیکھیں گے ان دا اسٹاک مارکیٹس. Now coming to the second part of our video, day trading versus swing trading, جہاں پہ ہم ان دو فارمز کے اوپر بات کریں گے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ نام سے ہی جو ڈے ٹریڈنگ ہے اس کا زیادہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جو ایک دن کی ٹریڈنگ کی بیس پہ ہوتی ہے، اور سوئنگ ٹریڈنگ جہاں پہ تھوڑا سا ٹائم کو ہم بڑا پیمانے پہ لے جا کے اس پہ ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں. سو ڈے ورسز سوئنگ ٹریڈنگ جو ٹریڈ اسٹریٹجی ڈیول ہے اس پہ اس سیکشن میں ہم بات کریں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو 2 نمبر نظر آ رہا ہے، وچ مینز اٹ از اے سیکنڈ ٹاپک آف ٹوڈیز ویڈیو. سو اگر آپ اس پہ آنا چاہتے ہیں یا اسی طرح کسی بھی اسکرپٹ کر کے اگلے والے سیکشن پہ جانا چاہتے ہیں، سو یو جسٹ فالو دس نمبر اینڈ اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو. سو ابھی ہم دیکھتے ہیں دونوں ڈے ٹریڈنگ اور سوئنگ ٹریڈنگ میں بیسک فرق کیا آتے ہیں. سو اگر ہم ڈے ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹائم فریم جو ہے اس میں اوپن اینڈ کلوز ود ان دا سیم ٹریڈنگ ڈے پریفریبلی. نارملی ہم اس کو بہت لمیٹڈ اس کا اسکوپ میں دیکھتے ہیں کہ شاید ڈے ٹریڈنگ مطلب ہی ایک دن کی ہے، بٹ ناٹ نیسیسریلی. پریفریبلی ایک دن میں ہی اس کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں اس کو اوپن اینڈ کلوز کیا جاتا ہے، بٹ 1 سے 2 دن یا 3 دن تک بھی آپ کی جو ڈیلز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، کیونکہ جو ایک دن میں بیکاز آف ڈفرینٹ تھنگز اگر آپ اپنی ڈیلز کو کلوز نہیں کر سکتے، سو آپ اگلے دن پہ اگر اس کو لے جاتے ہیں تو اٹ ول اسٹل بی کنسیڈرڈ ایز ڈے ٹریڈنگ. سو اس میں کہیں پہ بھی ایک دن کی جو لمیٹیشن ہے وہ بالکل نہیں ہوتی ہے، بٹ اٹ از فار اے ویری شارٹ ٹائم پیریڈ. اسی طریقے سے اگر ہم اس کی نمبر آف ٹریڈز کی فریکوینسی کی بات کرتے ہیں تو ڈے ٹریڈنگ میں ہائی فریکوینسی آف ٹریڈز ہوتی ہے، کیونکہ آپ ایک ہی دن میں ملٹیپل ٹریڈز کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے یا چھوٹے پروفٹ کو ایم کیا جاتا ہے، تو اس میں نمبر آف جو فریکوینسی آف ٹریڈز ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں. فوکس اس میں ہمیشہ رکھا جاتا ہے شارٹ ٹرم پرائس موومنٹس کے اوپر، اور انٹرڈے جو والیٹیلیٹی ہوتی ہے اس کو فوکس میں رکھ کے آپ اپنی ٹریڈز کرتے ہیں. اس میں چونکہ ریئل ٹائم ڈیٹا آپ کو چاہیے ہوتا ہے، فاسٹ ایگزیکیوشن پلیٹ فارمز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اور آفن جو لیوریج ٹیکنیکل انالیسز ہوتے ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو جو ریسورسز ہیں ٹیکنیکلی وہ زیادہ اچھے چاہیے ہوتے ہیں اور زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم رسک اور ریوارڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہائی پوٹینشیل فار بوتھ گینز اینڈ لاسز ہوتا ہے، جہاں پہ چونکہ ٹائم فریم بہت کم ہے، چھوٹی ڈیلز ہوتی ہیں، لہٰذا آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. اگر آپ ایک دن میں 4 سے 5 ٹریڈز لے رہے ہیں، سو ڈیفینیٹلی آپ کی پروفیٹیبلٹی اسی طریقے سے ملٹیپلائی بھی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ٹائم فریم بہت کم ہے، ڈیسیجن میکنگ کے لیے بہت کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور انپریڈکٹیبلٹی کے ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں لاسز بھی بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں. نارملی ڈے ٹریڈنگ کو زیادہ نہیں پسند کیا جاتا پروفیشنل جو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے، فور دا ریزن کہ اس میں آپ کو ایک تو ریکوری کا پیریڈ بہت کم ملتا ہے، اور آپ اپنے نقصان کو اس طریقے سے ریکور نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کی بہت شارٹیج ہوتی ہے، لہٰذا اس میں لاسز انکر کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر اس کے مقابلے میں ہم سوئنگ ٹریڈنگ کو دیکھتے ہیں تو جو پوزیشنز ٹائم فریم کے وائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو سوئنگ ٹریڈنگ میں آر ہیلڈ فار سیورل ڈیز ٹو ویکس، بعض اوقات منتھس میں بھی بات چلی جاتی ہے، کیونکہ سیم جیسے ڈے ٹریڈنگ آپ 2 سے 3 دن 4 دن تک چلی جاتی ہے، تو اسی طرح سے جو سوئنگ ٹریڈنگ ہے اس میں بھی کوئی منیمم ٹائم فریم نہیں اس کے لیے واضح کیا گیا.
یا اس کا میکسیمم ٹائم بھی اس طریقے سے واضح نہیں ہے، بٹ عمومی طور پر جو کچھ دنوں سے لے کر کچھ ہفتوں تک یا مہینوں تک، 2 سے 3 4 مہینوں تک اگر آپ ایک ٹریڈ میں انٹر ہوتے ہیں، سو اٹ از کالڈ سوئنگ ٹریڈنگ. جو فریکوینسی ہے اس کی ایز کمپیئر ٹو ڈے ٹریڈنگ کم ہوگی، کیونکہ اس میں آپ کے پاس ٹائم کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، لہٰذا آپ جو اپنے ڈیسیجنز ہیں، جو آپ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہ آپ بڑے ٹائم کی پیریڈ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی جو فریکوینسی ہے وہ کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا ڈے ٹریڈنگ. اس میں آپ کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم مارکیٹ مووز پہ ہوتا ہے. آپ انٹر ڈے پہ نہیں جا رہے ہوتے، چونکہ آپ کے پاس ہفتوں تک کا ٹائم ہوتا ہے یا 1 سے 2 مہینے کا ہوتا ہے، لہٰذا آپ جو ڈیلی فلکچویشنز ہوتی ہیں اس پہ آپ کا اتنا اثر آپ پہ نہیں آ رہا ہوتا. اس میں بھی آپ کو ٹولز چاہیے ہوتے ہیں فار ٹیکنیکل انالیسز اینڈ فنڈامنٹل انالیسز، جو کہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں فار امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ ریگارڈنگ انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس کے لیے. رسک اینڈ ریوارڈ میں ایز کمپیئر ٹو دا ڈے ٹریڈنگ اس میں ماڈریٹ رسک پایا جاتا ہے، اور جو گروتھ ہے اس میں اسٹڈی جو پوٹینشیل ہے آف اسٹڈی گینز وہ زیادہ پایا جاتا ہے. اسی لیے سوئنگ ٹریڈنگ کو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو رسک کی آپشن ہے یا جو پروبیبلٹی ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈے ٹریڈنگ. اگر ہم ڈے ٹریڈنگ کی کیپیٹل ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں، تو چونکہ آپ کو بہت زیادہ ٹریڈز کرنی پڑتی ہیں، تو آپ کو نارملی زیادہ کیپیٹل ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتے ہیں فار کیرنگ آؤٹ سکسیزفل ڈے ٹریڈنگ. اگر آپ کی ایک ٹریڈ میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو پیسے زیادہ چاہیے ہوں گے اگلے جو ڈیسیجن ہے یا جو اگلا اسٹاک میں انٹری کے لیے، تاکہ آپ اپنے پرانے لاسز کو کور کر سکیں. مینٹل سٹریس ڈیفینیٹلی، چونکہ آپ کے ڈیلی ڈیسیجنز ہیں، بہت زیادہ سٹریسفل کام ہوتا ہے، تو مینٹل سٹریس آپ کا جو ڈے ٹریڈنگ ہے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ شارٹ ٹرم مارکیٹ کی موومنٹس پہ اپنے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں. ٹائم کمٹمنٹ ایز فار ایز ڈے ٹریڈنگ از کنسرن بہت ہائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو کانسٹنٹ مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے آف دا مارکیٹس تھرو ٹریڈنگ آورس. سو جو ڈے ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ جب مارکیٹ کھلتی ہے اس وقت سے وہ مارکیٹ کے جو پوسٹ کلوز سیشن ہوتا ہے اس تک بیٹھے ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی بیس پہ ان کے ڈیسیجنز چل رہے ہوتے ہیں. سو جو ٹائم کمٹمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ہے ڈے ٹریڈنگ میں. اسی طریقے سے اس میں آپ کو پرائمریلی ٹیکنیکل انالیسز زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. اس میں آپ فنڈامنٹل انالیسز پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو بیسیکلی اس دن کی پرفارمنس کی بیس پہ ہی ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، نہ کہ فنڈامنٹلی لانگ ٹرم والے ڈیسیجنز چونکہ اس میں انوالو نہیں ہوتے، لہٰذا آپ کو ان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ان کانٹراسٹ اگر ہم سوئنگ ٹریڈنگ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیپیٹل ریکوائرمنٹس ایز کمپیئر ٹو ڈے ٹریڈنگ کم چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو نمبر آف ٹریڈز ہیں وہ کم ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ٹائم فریم زیادہ ہوتا ہے. مینٹل سٹریس بھی ڈیفینیٹلی ایز کمپیئر ٹو ڈے ٹریڈنگ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کو جو ڈیسیجنز ہیں اس میں جلدی یا تیزی کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹائم کمٹمنٹ اس میں بھی چاہیے ہوتی ہے، ماڈریٹ لیول کی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ایز سچ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر دی ہے اس میں سوئنگ ٹریڈنگ میں تو آپ اس کو بھول جائیں گے. آپ کو اپنے جو سٹاکس ہیں اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے، بٹ اس طریقے سے نہیں کرنا پڑتا جیسے آپ کو ڈے ٹریڈنگ میں پورے سیشن میں آپ کو فوکس دینا پڑتا ہے ان دا اسٹاک مارکیٹ. انالیسس جو ہے اس میں بھی آپ کو ٹیکنیکل انالیسس چاہیے ہوتے ہیں وتھ فنڈامنٹل انالیسس، کیونکہ اس میں دونوں جو انالیسز ہیں ٹائپس وہ بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں. اسی طریقے سے ڈے ٹریڈنگ میں جو ہے چونکہ اوور نائٹ رسک اس میں نہیں ہوتا. اوور نائٹ رسک سے مراد یہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ جب آپ لیٹ سے ایک دن کی مارکیٹ سیشن میں آپ نے اپنے ٹریڈز کو ایگزیکیوٹ کر دیا، اس میں انٹری اور ایگزٹ لے لیا ہے، سو آپ کو رات کی ٹینشن اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر رات کو کوئی بری نیوز بھی آ جائے تو آپ کے سٹاکس چونکہ آپ کے پاس ہوتے ہی نہیں، آپ نے تمام کلوز کر دیے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگلے دن ان سٹاکس کی قیمتوں پہ کیا اثر پڑے گا. سو
ڈے ٹریڈنگ میں نارملی چونکہ آپ زیادہ تر اپنے جو ٹریڈنگ ہے وہ اسی دن ختم کر دیتے ہیں. میں اگین ریپیٹ کروں گا کہ زیادہ تر چونکہ 2 سے 3 دن کا بھی ٹائم ہم اس میں لے لیتے ہوتے ہیں، بٹ چونکہ زیادہ تر ٹریڈز آپ کی اسی دن ختم ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس رات کے ٹائم پہ آپ کو نیوز کی یا کسی بھی بڑے ایونٹ کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگلے دن اس کی وجہ سے جو پرائسز ہیں اس پہ کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو اس میں ڈے ٹریڈنگ میں جو ایک تھوڑی سی ایک آپشنز ہے وہ یہ آپ کو ٹریڈنگ اپرچونیٹیز ملتی ہیں پورے دن کے دوران، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کوئی بھی سٹاک ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں موو کرتا، اس میں جو فلکچویشنز اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ٹاپس اینڈ باٹمز جو بناتا ہے روزانہ کی بیس پہ، تو اس میں آپ کو اپرچونیٹیز بہت ملتی ہیں. اسی لیے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ یہ بیس بنا کے کہ ان کو ایک دن کے اندر ایک ہی سٹاک میں 3 سے 4 موقع مل جاتے ہیں اپنے ٹریڈز لینے کی، تو اس وجہ سے وہ جاتے ہیں. بٹ جو ڈے ٹریڈنگ ہے اس میں جو ایک اور بڑا نقصان آتا ہے کہ آپ کا جو رسک ہے آف اوور ٹریڈنگ وہ ایکسیسولی اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی پہلی 2 ٹریڈز فار ایگزامپل اچھی ہو جاتی ہیں تو آپ کی جو فریکوینسی آف ٹریڈز ہے وہ آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اگر کہیں پہ بھی درمیان میں آپ لاس کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹریڈ فریکوینسی ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے اس لاس کو ریکور کرنے کے لیے. سو ڈے ٹریڈنگ میں جو ہمیشہ ایک خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ اوور ٹریڈنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہی آپ کو لاسز فیس کرنا پڑتے ہیں. چونکہ آپ نمبر آف ٹریڈز آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ملٹیپل ٹریڈز آپ کرتے ہیں روزانہ کی بیس پہ، تو جو آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ ہیں وہ اسی حساب سے بڑھ رہی ہوتی ہیں. جو آپ کی جو فیس ہے، جو آپ کے چارجز ہیں، جو بروکریج ہاؤسز کی جو کمیشنز ہیں، وہ بھی نمبر آف ٹریڈز کے حساب سے ان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، چونکہ آپ کی نمبر آف ٹریڈ زیادہ ہوتی ہیں. اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو سوئنگ ٹریڈنگ ہے اس میں جو اوور نائٹ رسک ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑے سے لمبے پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہے. تو جہاں پہ اگر آپ نے ایک سٹاک میں آج انٹری لے لی ہے اور آپ اس کو اگلے 2 سے 3 ہفتے تک رکھنا چاہتے ہیں، تو 2 سے 3 ہفتے میں بہت سے خبریں ایسی آ سکتی ہیں جس کی افیکٹس آپ کی جو سٹاکس ہے اس کی پرائسز پہ پڑ سکتی ہیں. لیس نمبر فریکوینٹ ٹریڈنگ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ ٹائم پیریڈ آپ کا زیادہ ہوتا ہے، آپ اتنی تیزی سے ٹریڈنگ نہیں کرتے جیسے کہ آپ ڈے ٹریڈنگ میں کر رہے ہوتے ہیں. سو لہٰذا اس میں آپ کا نقصان بھی اسی حساب سے کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈے ٹریڈنگ، کیونکہ وہاں پہ آپ ملٹیپل ٹریڈز کرتے ہیں جس میں زیادہ چانسز ہیں نقصان کے. سوئنگ ٹریڈر میں آپ کم نمبر آف ٹریڈز کرتے ہیں، تو جو ریشو وائز اس میں آپ کے نقصان کی جو ریشو ہے وہ کم ہوتی ہے. سوئنگ ٹریڈنگ میں آپ زیادہ مارکیٹ ڈیپینڈنس رہتے ہیں، مارکیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، مارکیٹ کے سینٹیمنٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، مارکیٹ کی اوور آل جو ڈائریکشن ہے، ٹرینڈز ہیں، اس پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ان لائک ڈے ٹریڈنگ جہاں پہ مارکیٹ کا ٹرینڈ یا جو سینٹیمنٹ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک اسپیسیفک سٹاک کی جو موومنٹ ہے، جو اس کے جو پرائسز کی چال ہے، اسی میں آپ کو اپنی جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. اور فائنلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اس میں نمبر آف ٹریڈز کم ہوتی ہیں، لہٰذا جو آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ ہیں وہ بھی نمایاں طور پر کم ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ڈے ٹریڈنگ. اب ہم آ جاتے ہیں جو نارملی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ڈے ٹریڈنگ کی، کہ بہت سے لوگ اس کو جوئے کے ساتھ، گیمبلنگ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ اس میں سٹے بازی بہت ہے، اس میں جوئے کا عنصر بہت زیادہ ہے. اسی لیے آپ کو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ اسٹاک ٹریڈنگ میں کام کرنا حرام ہے کیونکہ وہ جوا ہے. اسی پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ون آف دا ریزنز کہ جو شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس تھے ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، جہاں پہ ایک بہت بڑا فیکٹر اس کی پروفٹ کو ڈکلیئر کرنا انٹرسٹ سے ڈفرینٹ ہٹ کے، جو سود سے ہٹ کے تھا. بٹ جو سٹاک ایکسچینج کے جو اس میں پوائنٹ آف ویو تھا کہ شریعہ کمپلائنٹ کا جو ایک نام ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جوا چونکہ ہوگا نہیں، لہٰذا اس کو زیادہ لوگ انکریج کریں گے. سو ون آف دا تھیمس بیہائنڈ دا شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انٹروڈیوس کرانے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس کی جو ایک اپنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے جو سود سے حوالے بات کرتے ہیں اس سے ہٹ کے تھا. وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں ون آف دا ریزنز واز کہ اس کو تھوڑا سا گیملنگ سے کاؤنٹر کیا جا سکے تاکہ لوگوں میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جا سکے. بٹ چونکہ ہم پیورلی بات کرتے ہیں بیسڈ آن جو ٹیکنیکل فیکٹس اینڈ فنڈامنٹلس، اس میں ہم ریلیجن اور پالیٹکس کو نہیں لاتے اپنے نارمل ڈسکشنز میں. سو آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں ڈے ٹریڈنگ ورسز گیملنگ، سو دونوں میں بہت فرق ہے. جو ٹریڈنگ ہوتی ہے دیٹ از اسٹریٹیجک، اس میں آپ کو نالج چاہیے، اس میں آپ کو ڈیٹا چاہیے، اس میں آپ کو اپرچونٹی کو ڈھونڈ کے ڈیسیجن لینا ہے. جبکہ گیملنگ جو ہوتی ہے وہ بائی چانس ہوتی ہے. بائی چانس ایسے ہے کہ اگر آپ کبھی بھی کسی بھی کسینو میں گئے ہوں گے، وہ وہاں پہ اگر آپ کوئی بھی جاتے ہیں، آپ بلیک جیک کھیلتے ہیں، آپ رولٹ کھیلتے ہیں، آپ سلاٹ مشینز پہ جاتے ہیں، سو وہاں پہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے سلاٹ مشین میں اگر سکے ڈالے ہیں تو یو ڈونٹ نو کہ اس کا جو کمبینیشن ہے کیا آئے گا. سو گیملنگ کو کہا جاتا ہے کہ اٹ از بائی چانس، بلکہ جو ٹریڈنگ ہے اٹ از مور اسٹریٹجک، جہاں پہ آپ کے اپنے ایفرٹس اور آپ کے اپنے ذہن جو ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. سو دے آر بوتھ ڈفرینٹ. یہ بالکل ایک چیز نہیں ہے جس کو عام طور پہ مسکنسیو کیا جاتا ہے کہ ٹریڈنگ جو ہے وہ شاید گیملنگ ہے. اب ہم ڈالتے ہیں ایک نظر دونوں کی جو جو اسپیسیفک ڈفرینسیشن ہے یا جو ڈفرینسز ہیں. اگر ہم اسکل ریکوائرڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈے ٹریڈنگ میں سارا کام ہی آپ کی اسکل پہ چلتا ہے. سو ڈے ٹریڈنگ میں اٹ از ویری ہائی. گیملنگ میں لو ٹو ماڈریٹ ہے ڈیپینڈنگ آن دا گیم. فار انسٹنس اگر آپ بلیک جیک کھیلتے ہیں تو اس میں آپ کی سکلز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ جو کارڈز کو کال کرتے ہیں یا جو آپ شو آف ہینڈس کرواتے ہیں تو وہ آپ کی اسکل کی بیس پہ ہی ہوتا ہے. بٹ ایز کمپیئر ٹو جو ڈے ٹریڈنگ ہے بہت کم ہوتی ہے اس میں. رسک مینجمنٹ جو ہے وہ ڈے ٹریڈنگ میں اٹ از دی اسینشیل ایلیمنٹ. گیملنگ میں اٹ از ویری لمیٹڈ، آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے رسک کو کنٹرول کرنے کا. اٹ آل ڈیپینڈز اپان دا چانس. آؤٹ کم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈے ٹریڈنگ میں اٹ از آلویز انفلوئنسڈ بائی اسکل اینڈ اسٹریٹجی، جبکہ گیملنگ میں موسٹلی چانس بیسڈ آتی ہے. پوٹینشیل فار کنسسٹنٹ پروفٹس پاسبل وتھ رائٹ اپروچ. ٹریڈنگ میں آپ کو بہت زیادہ پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے. گیملنگ میں پوٹینشیل فار کنسسٹنٹ پروفٹس ان لائکلی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اختیار میں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم ایڈکشن رسک کی بات کرتے ہیں تو ڈے ٹریڈنگ کو بھی ایڈکٹیو سمجھا جاتا ہے، بٹ اٹ از ویری لیس کامن. جو اگر ہم بائی ایوریج دیکھتے ہیں تو بہت سے جو کم ریشو ہے آف ٹریڈرز دے آر ایڈکٹیڈ ٹو ڈے ٹریڈنگ. جبکہ گیملنگ میں جو ایڈکشن ہے اٹ از ویری ہائی، اور امریکہ اینڈ ویسٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ دے آر ایڈکٹیڈ ٹو گیملنگ، وہ گیملنگ کے علاوہ نہیں رہ سکتے. سو دیز ور دی جنرل جو فرق ہیں بٹوین دا ڈے ٹریڈنگ اینڈ گیملنگ. اب ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے چوتھے پورشن پہ، جہاں پہ ہم بات کریں گے پوزیشن ٹریڈنگ ورسز لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ. جیسے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا ویڈیو کے کہ جو بیسک بہت کم فرق ہیں دونوں جو فارمز آف ٹریڈنگ ہیں. صرف تھوڑا سا ٹائم فیکٹر کے حوالے سے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، اور کچھ تھوڑی سی اسٹریٹجیز کے پوائنٹ آف ویو سے فرق ہے. ادروائز اگر آپ ان کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو سارٹ آف دا سیم تھنگ. اسپیشلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے چونکہ ٹائم فیکٹر اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. سو آپ پاکستان میں جو دونوں نام استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی سمجھا جائے گا. سو پوزیشن جو ٹریڈنگ ہے اس میں جو ڈیوریشن اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ٹپیکلی پوزیشنز آر ہیلڈ فار سیورل منتھس ٹو فیو ایئرس، جبکہ لانگ ٹرم میں اٹ از سیورل ایئرس ٹو ڈیکیڈس. سو جو پرائمری فرق ہے دونوں میں کہ جو پوزیشن ٹریڈنگ ہے اس میں مہینوں سے لے کر چند سالوں تک ہی آپ ہولڈنگ کرتے ہیں،
جبکہ لانگ ٹرم میں آپ چند سالوں سے لے کر دہائیوں تک ہولڈنگ کر سکتے ہیں. بٹ آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ دہائیوں تک کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس کی کیا وینیوز اور آپشنز ہیں. پوزیشن ٹریڈنگ کی اگر ہم آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹو کیپیٹلائز آن میڈیم ٹو لانگ ٹرم مارکیٹ ٹرینڈس کی بات کی جاتی ہے اور اس میں فوکس رکھا جاتا ہے. جبکہ لانگ ٹرم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ اپنے جو ویلتھ ہے اس کو گریجولی گرو کرتے ہیں، جس میں کمپاؤنڈنگ کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو ڈویڈنڈس آ رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ کے سٹاکس کی پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو ری انویسٹ کرتے جاتے ہیں اسی سٹاک کے اندر، اور اس کی وجہ سے آپ اس کی جو والیوم اینڈ ویلیو ہے دونوں میں اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر ہم اپروچ کی بات کرتے ہیں تو پوزیشن ٹریڈنگ میں ایکٹیو مانیٹرنگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، جہاں پہ کیونکہ ٹائم فریم بے شک 1 سے 2 سال کا ہوتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ دیٹ کہ آپ اس میں مانیٹرنگ نہیں کریں گے. آپ کو مانیٹرنگ کی ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے کہ آپ نے ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں، آپ نے اسی سٹاکس کے اندر جو ہے چینجز کرنی ہوتی ہیں، آپ نے تھوڑے بہت ڈیسیجنز لے کے اس کو ایک قسم کا انوویشن دینی ہوتی ہے اپنے سٹاک کو، تاکہ اس میں پروفیٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ زیادہ انکریز ہو سکے. اور اسی کی وجہ سے آپ کو ٹیکنیکل انالیسس پہ بھی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آلدو کہ چند سالوں کی بات ہوتی ہے، بٹ جتنی تیزی سے اسٹاک ایکسچینج میں موومنٹس آ رہی ہوتی ہیں تو اپ ٹو ڈیٹ اور جو ٹائملی ڈیسیجنز ہیں اس کے لیے آپ کو ایکٹیو مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے. جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو پیسو انویسٹمنٹ اسٹریٹجی رکھنی پڑتی ہے، جہاں پہ آپ کو بہت کم ٹائم دینا پڑتا ہے فار انٹرونشن آفٹر دی انیشیل فیز، کیونکہ آپ جن سٹاکس کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لے رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو چند مہینوں کے اپس اینڈ ڈاؤنز یا ایون چند سالوں کے اپس جو ڈاؤنز ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ دہائیوں پہ محیط ہوتا ہے. سو آپ کو ایک چھوٹے پیچز کا جو فرق ہوتا ہے اس میں زیادہ آپ کو فرق نہیں پڑتا. سو ایک تو جو پرائمری جو ان کے ڈفرینس ہیں وہ بیسیکلی یہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو فلیکسیبلٹی ہے، رسک مینجمنٹ ہے، انالیٹیکل فوکس ہے، جہاں پہ دونوں میں جو فرق آتا ہے وہ کم ٹائم سے زیادہ ٹائم کی وجہ سے جو فلیکسیبلٹی ہے آپ کے پاس اتنی پوزیشن ٹریڈنگ میں اویلیبل نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کو لانگ ٹرم میں اویلیبل ہوتی ہے. رسک مینجمنٹ آپ کو پوزیشن ٹریڈنگ میں آپ کو سٹاپ لاس کے ساتھ کام زیادہ کرنا آسان ہوتا ہے اپنے لاسز کو بچانے کے لیے، جبکہ جو رسک مینجمنٹ آن دا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے اس میں جو آپ کو چاہیے زیادہ امپورٹنٹ وہ ڈائیورسیفیکیشن چاہیے، لانگ ٹرم پرسپیکٹو چاہیے، اس میں مارکیٹ فلیکچویشنز آپ پہ اتنا زیادہ اثر نہیں رکھتی. اگر ہم انالیٹیکل فوکس کی بات کرتے ہیں تو پوزیشن ٹریڈنگ میں آپ کو ٹیکنیکل انالیسز وتھ فنڈامنٹل انالیسز دونوں کی ضرورت پڑتی ہے فار میکنگ انفارم ڈیسیجنس. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرائمریلی آپ کو فنڈامنٹل انالیسز زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کمپنی کے فائنینشیلس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ مارکیٹ انڈسٹری کے ٹرینڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکنامک فیکٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوور آل جو آپ کے لانگ ٹرم کمپنی کے یا ملک کے یا گلوبل اکنامک انڈیکیٹرز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے لیے وہاں پہ جو سمجھ لیں ہورائزن ہے یا وہاں پہ جو آپ کے پاس کینوس ہے وہ بہت بڑے ٹائم فریم پہ ہوتا ہے. سو اس میں آپ جو چھوٹے ایونٹس ہیں اس پہ زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو کمپنیز آپ نے سلیکٹ کی ہیں وہ چھوٹے عرصے کے لیے اس دنیا میں نہیں کام کر رہی، انہوں نے دہائیوں تک آگے جانا ہے. جیسے دنیا کی جو پرانی کمپنیز ہیں ان کو صدیاں ہو گئی ہیں کام کرتے ہوئے. سو جب ان میں لوگ آ کے انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو وہ 5 سال 10 سال کی پیریڈ سے نہیں کی جاتی، وہ 20 30 40 سال کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کمپنیز نے ادھر ہی رہنا ہے اور ان کی پرفارمنس اچھی سے اچھی ہوتی جائے گی ود دا پیسج آف ٹائم.
اسی طریقے سے پوزیشن ٹریڈنگ میں آپ کو جو ٹرینڈ ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، آنے والے دنوں میں ٹرینڈ کیا بن سکتا ہے. جبکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں آپ کو انویسٹمنٹ ہورائزن زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے ایک سال کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں یا 2 سال کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، آپ کو پھر 5 سال 10 سال بڑے ٹائم سپین کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا پڑتا ہے. تو اس میں آپ کا جو انویسٹمنٹ ہورائزن ہے وہ بڑا ہوتا ہے. پوزیشن ٹریڈنگ میں اگر ہم انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس وقت ایک میکسیمم فائدہ اچیو ہو رہا ہے اور اس کے بعد شاید کمپنی اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گی تو آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں. جبکہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انلیس اینڈ انٹل کوئی بہت زیادہ میکرو اکنامک ٹرینڈز میں آپ کو چینج نہیں آتی، انڈسٹری ڈیولپمنٹس میں چینج نہیں نظر آتی جو کہ لانگ ٹرم جو گروتھ ہے اور جو انویسٹمنٹ پراسپیکٹس ہے اس کو افیکٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. سو اس میں آپ چھوٹے ٹائملی پیریڈ پہ یا چھوٹے چیزوں کی بیس پہ ڈیسیجنز نہیں لیتے. رسک مینجمنٹ تھوڑا سا آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے پوزیشن ٹریڈنگ میں ایز کمپیئر ٹو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں بیکاز آف دا ٹائم فیکٹر. سو اگر ہم سم اپ کریں گے دونوں جو فارمز آف ٹریڈنگ ہے تو اس میں بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 بیسک مین ڈفرینسز آتے ہیں. ٹائم فیکٹر ہے، ایکٹیویٹی لیول ہے، رسک ٹالرنس ہے اور انالیسس کے طریقہ کار ہیں. چونکہ اس میں صرف کوانٹٹی اور اس کی جو فریکوینسی ہے اس میں صرف دونوں میں فرق آتا ہے، ادروائز دے آر بوتھ دا سیم تھنگ. ایک چھوٹے ٹائم پیریڈ کے مد نظر کیا جاتا ہے انویسٹمنٹ یا ٹریڈنگ، دوسرا تھوڑا سا بڑے ٹائم فریم میں کی جاتی ہے انویسٹمنٹ. سو اس میں جو 4 بیسک ایلیمنٹس ہیں، جو ڈفرینسز ہیں بٹوین بوتھ آف فارمز آف ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہی 4 ہیں. سو آپ اس کو ویڈیو کو پاز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. سو ناؤ کمنگ ٹو دا کنکلوژن آف ٹوڈیز ویڈیو جو کہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے تھے ڈفرینٹ فارمز آف ٹریڈنگ اینڈ جو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. سو اگر آج کی ویڈیو کو ہم کنکلوڈ کریں گے اس میں کچھ پوائنٹس ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے چونکہ یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں آج کی ویڈیو کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے. سو جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو تینوں ہم نے آج آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ جیسے ڈے ٹریڈنگ ہے، سوئنگ ٹریڈنگ ہے، لانگ ٹرم ہے، اس میں ٹائم فریم ہے، فریکوینسی آف ٹریڈز ہے، رسک لیول ہے، فوکس ہے، اسٹریٹجی ہے. اس میں تینوں میں آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر ہم مزید اس پہ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو کیپٹل ریکوائرمنٹ ڈے ٹریڈنگ میں آپ کو زیادہ چاہیے، سوئنگ ٹریڈنگ میں کم چاہیے. جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. اسکل لیولز آپ میں ڈے ٹریڈنگ میں زیادہ چاہیے، سوئنگ ٹریڈنگ میں ماڈریٹ ٹو ہائی آپ کو چاہیے، جبکہ لانگ ٹرم میں ماڈریٹ اسکل لیول سے بھی آپ کام چلا لیتے ہیں. ایموشنل سٹریس جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج سے عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ سٹریس لے لیتے ہیں اور پینک ایلیمنٹ بہت زیادہ کر جاتے ہیں. سو اس کی وجہ سے ان کی پرسنل اینڈ فیملی لائفز بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں، سوشل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. سو اٹ از بیکاز آف دی ایموشنل اسٹریس کیونکہ ڈے ٹریڈنگ میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہائی انٹینسٹی کا ایموشنل اسٹریس ہوتا ہے. سوئنگ ٹریڈنگ میں نسبتاً کم ہوتا ہے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں لو ٹو ماڈریٹ ہوتا ہے بٹ اس کی جو فریکوینسی ہے، جو اس کی سمجھ لیں جو زیادہ سیویرٹی ہے اس میں بہت زیادہ نمایاں کمی آپ کو نظر آئے گی. سو اب کوشچن یہ آتا ہے اس میں کہ وچ از بیسٹ فار پی ایس ایکس. ہم نے تینوں فارمز کو دیکھا، تینوں فارمز میں فرق کو دیکھا، اس کی ریکوائرمنٹس کو ہم نے دیکھا. اب پہلا کوشچن جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی ان میں سے سب سے اچھا کون سا ہے. یہ اس کا جواب دینا شاید اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اٹ از اے ویری کمپلیکس آپ سمجھ لیں ایک پرابلم ہے یا اٹ از اے ویری کمپلیکس ایشو ہے جس کو آپ کو بہت اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے. ہر جو فارم آف ٹریڈنگ ہے اس کی اپنی
بینیفٹس بھی ہیں اور اس کے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو اس پوائنٹ تک لے جائیں تاکہ ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہو جائے. سو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے چند باتوں کو سمجھنا. سو ان آرڈر ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ جہاں پہ ہمیں ڈیسیجن لینے میں تھوڑی سی آسانی ہو کہ ان تینوں فارمز میں سے سب سے بہتر کون سا ہے آپ کے لیے، ہمیں کچھ ریالٹی چیکس کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جب تک ہم ان ریالٹی چیکس کو نہیں سمجھ پائیں گے تو شاید یہ ڈیسیجن ہم اتنی آسانی سے نہیں لے سکیں گے کہ آپ کے لیے ڈے ٹریڈنگ اچھی ہے، سوئنگ ٹریڈنگ اچھی ہے یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ اچھی ہے. اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس پوری ڈیسیجن لیکنگ کے سائیکل میں، وہ آپ کی پرسنالٹی ہے جو کہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے. سو یہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے جب رکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی پرسنالٹی فیکٹر کو بھی بیلنس آؤٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو طبیعت ہے مارکیٹ کے حوالے سے، اس میں کون سی زیادہ پازیٹیو چیزیں ہیں یا کہاں پہ کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں. سو اس کے بعد آپ کے لیے ڈیسیجن لینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. سو اگر ہم ریالٹی چیک میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہیں. اس وقت اپروکسیمیٹلی 522 کمپنیز آر لسٹڈ آن دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. چونکہ نارملی فگر جو کوٹ کیا جاتا ہے اٹ از بٹوین 535 اینڈ 544، بٹ چونکہ بہت سی کمپنیز کلوز ڈاؤن کر چکی ہیں، بہت سی کمپنیز اس وقت نہیں ایگزسٹ کر رہی ہیں ایز فار ایز دا اسٹاک مارکیٹ از کنسرن، بٹ نام ان کے تھے. سو اس وقت پریکٹیکلی 522 کمپنیز جو کہ لسٹڈ ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ، جن کے شیئرز اور اسٹاکس میں کاروبار کیا جاتا ہے ان دا پاکستان اسٹاک مارکیٹ. یہ جو 522 کمپنیز ہیں تقریباً 37 کے قریب ڈفرینٹ سیکٹرز میں اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، جو کہ گروپ آف انڈسٹریز جو ڈفرینٹ کاموں سے ملحق ہیں ان کے سیکٹرز ہیں. سو اس میں 37 سیکٹرز اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. ان 522 کمپنیز میں سے 138 کمپنیاں وہ ہیں جن کی قیمت 100 روپے سے اوپر ہے. یہ جو ڈیٹا ہے 138 کمپنیوں کا، یہ بیس کرتا ہے جو لاسٹ کلوزنگ ہم نے جمعے کو دیکھی ہے، اس میں جو ان کی پرائسز تھیں، جو کلوزنگ پرائسز ہم نے دیکھی تھی، اس کی بیس پہ جمعے کے دن 138 کمپنیوں نے کلوزنگ دی ہے 100 روپے سے اوپر کی پرائس لیولز کے اوپر. پچھلے 2 سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 74 کمپنیز کے سٹاک میں بیسک مارکیٹ کا فوکس رہا ہے، جہاں پہ مارکیٹ پارٹیسپینٹس نے جو زیادہ کام کیا وہ بیسیکلی ان 74 کمپنیاں تھیں جن میں زیادہ مارکیٹ میں لین دین کیا گیا، زیادہ فوکس رہا، زیادہ ٹریڈنگ کی گئی. ٹوٹل 17 سیکٹرز تھے جو کہ زیادہ اٹینشن جو تھے وہ ڈرا کر سکے تھے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کی اپنی طرف. ان سیکٹرز میں آلموسٹ ہم سب کو ہی پتہ ہے، فار انسٹنس آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ جتنے اس میں 3-4 سیکٹرز ہیں، ایکسپلوریشن ہے، ریفائنری ہے، مارکیٹنگ ہے، ڈسٹریبیوشن آ جاتی ہے اس میں. اسی طریقے سے آپ سیمنٹ سیکٹر دیکھ سکتے ہیں، فرٹیلائزر سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، فارماسوٹیکل سیکٹر ہے، آٹو موبیل سیکٹر ہے، آٹو موبیل جو اسمبلر پارٹس ہیں ان کا سیکٹر ہے. اسی طریقے سے چند ایک اور سیکٹرز ہوں گے جو کہ بیسیکلی مارکیٹ کے زیادہ فوکس میں رہے، جو کہ کاروبار کے زیادہ سینٹر میں رہے پچھلے 2 سالوں کے دوران. ان 17 سیکٹرز میں سے بیسیکلی 42 کمپنیاں تھیں جنہوں نے مارکیٹ کو ڈرائیو کیا تھا پچھلے 2 سالوں میں. اگر آپ جانتے بھی ہوں گے، یو کین کاؤنٹ دیم آن دا فنگر ٹپس. مطلب اینگرو آپ کا گروپ ہے، اسی طریقے سے آپ کا فوجی گروپ ہے، اسی طریقے سے آپ کا اٹک گروپ ہے. سیمنٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو چند آپ کو کمپنیاں، پائنیئر سیمنٹ نظر آئے گا، ٹھٹا سیمنٹ آپ کو نظر آ جائے گا. اسی طریقے سے ڈفرینٹ کمپنیاں ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ریالٹی چیک آپ کو دکھانے کا ریزن یہ تھا کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کوئی اتنی بڑی اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے جہاں پہ ہزاروں کمپنیاں ہوں. آپ کے پاس
آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے کے حوالے سے. فار انسٹنس اگر ہم 70 یا 100 کے قریب کمپنیاں سمجھتے ہیں جن میں مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے، جو اچھے والیومز جنریٹ کرتے ہیں، جن میں اچھی ہم کاروبار دیکھتے ہیں. اب ان میں سے بہت سی کمپنیز ایسی بھی ہیں جو بہت چھوٹی ویلیویشن کی ہیں بٹ بہت بڑا والیوم جنریٹ کرتی ہیں. سو ڈفرینٹ جو اسٹرکچرز ہیں آپ کے سامنے ہم نے لے آؤٹ کیے کہ اس وقت پاکستان اسٹاک مارکیٹ ایگزیکٹلی اس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے. سو آپ اس میں سے کلیئرلی آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشنز اینڈ اپرچونیٹیز کتنی اویلیبل ہیں فرام ڈے ٹریڈنگ سے لے کر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ یہ جو بیسک فیکٹس ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے اس ڈیسیجن پہ پہنچنے کے لیے کہ آپ کے لیے ایگزیکٹلی کون سی فارم آف ٹریڈنگ از دا بیسٹ. چونکہ آپ کو ایک اوور آل پکچر کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس اسٹاک مارکیٹ میں آپ کام کرتے ہیں اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے. تبھی آپ کو بہتر اندازہ اور بہتر آپ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ آپ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں فرام ڈفرینٹ جو ٹریڈنگ کی جو فارمز ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے. اب ہم آ جاتے ہیں ڈائنامکس آف پرائس کلسٹرنگ ان دا پی ایس ایکس. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، دس از ویری امپورٹنٹ. ہم لوگ میں سے اکثر تھوڑا سا اس چیز کو بہت اگنور کر دیتے ہیں کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائنامکس ہیں آف پرائس کلسٹرنگ وہ کیا ہے. آپ میں سے جو لوگ واقف نہیں ہوں گے سو ان کو تھوڑا سا ہم زیادہ ریکویسٹ کریں گے ٹائم دینے کا، سمجھنے کا. اور اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی کوشچن بھی آتا ہے سو پلیز ڈو آسک دس تھنگ. تو شاید کیونکہ ہم ویڈیو کے ٹائم ریسٹرینٹ میں رہتے ہوئے شاید اس طریقے سے بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتے بیکاز آف دا ٹائم لمیٹیشن. سو اگر آپ کو بعد میں بھی کوئی کوشچن آتا ہے اس سیکشن یا اس ہیڈنگ کے بارے میں سو پلیز ڈو لیٹ اس نو. سو ہم سب جانتے ہیں کہ تمام سٹاک مارکیٹس جو ہے دنیا کی وہ سائیکلیکل ہوتی ہیں. ہر مارکیٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے جہاں پہ مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک سائیکل کو پورا کرتا ہے، جہاں پہ اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے، اور اس کا ایک ڈفرینٹ ٹائم اسپیکٹرم میں ٹائم فریم میں بات کی جاتی ہے. سو دنیا کی تمام سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ سائیکلیکل ہوتی ہیں ان نیچر. اب وٹ آر سائیکلیکل ان نیچر، اس کا کیا مطلب ہے؟ سو بیسیکلی تمام سٹاک مارکیٹس 4 فنڈامنٹل فیزز سے گزرتی ہیں. آپ کو اس کے تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی جیسے جیسے ہم ویڈیو میں ابھی آگے چلتے ہیں. سو بیسیکلی تمام سٹاک مارکیٹس 4 فنڈامنٹل فیزز سے گزرتی ہیں جس میں پہلا فیز از گروتھ فیز، جہاں پہ سٹاکس اوپر جاتے ہیں یا اوپر جانا شروع کرتے ہیں. دوسرا فیز جو آتا ہے وہ اس کا پیک فیز آتا ہے ہر سٹاک ایکسچینج کا، جہاں پہ سٹاکس اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں. اس کے بعد تیسرا فیز ہم دیکھتے ہیں ڈکلائننگ فیز ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں جو سٹاکس ہیں وہ اپنی پرائسز نیچے کی طرف ڈاؤن ٹرینڈ میں ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا فیز آتا ہے وچ از ٹرف فیز، جس میں سٹاکس باٹم آؤٹ اپنے بالکل زیرو پوائنٹ پہ مطلب منیمم لیولز پہ آ جاتے ہیں. سو یہ 4 فیز ہیں جو کہ ہر سٹاک مارکیٹ کے ایک سائیکل میں آپ کو نظر آتے ہیں. ان پی ایس ایکس جو ایوریج پیریڈ آف اے سائیکلیکل فیز ہے وہ بٹوین 4 to 6 ایئرز ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے لیڈیز اینڈ جینٹل مین کہ جو 4 to 6 ایئرس کے بعد ہم نے ایک اسٹیرک ڈالا ہوا ہے. وہ اس لیے ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں انفارچونیٹلی کبھی بھی اس اینگل سے اتنا ڈیلیبریٹ کام نہیں ہوا جہاں پر ہم ریفرنس پوائنٹ کے لیے اس کو یوز کر سکیں ڈیٹا کو یا اس انفارمیشن کو. جہاں پہ دنیا میں تمام جو اچھی اسٹاک ایکسچینجز ہیں اس میں ان کے جو سائیکلیکل فیزز ہوتے ہیں یا جو سائیکلیکل پیریڈز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیلڈ سے کام ہوتا ہے، کیونکہ وہی مارکیٹ پارٹیسپینٹس کے لیے گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر مارکیٹ کا باٹم فلانے سن میں لگا تھا 2018 میں، اگر ایک مارکیٹ کا لیٹ سے باٹم آیا تھا مارکیٹ کا سائیکلیکل فیز کا، سو اس وقت مارکیٹ جدھر کھڑی ہے اس کے بعد ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس باٹم پہ کب جائے گی.
سو یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایز آئی سیڈ ارلیئر, اٹ از انفارچونیٹ ان پاکستان وی ڈونٹ ہیو اینی ڈیڈیکیٹڈ انفارمیشن بیس ٹو پرووائڈ اس ود دس انفارمیشن. پاکستان میں جو نارملی اسٹاک ایکسچینج سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو پرائمری سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے یا وہ خبروں کی سائٹس ہیں, ڈفرینٹ جو خبریں جیسے بزنس ریکارڈر ہے یا پروفٹ ہے یا پاکستان ٹوڈے ہے یا آپ کا فار انسٹنس ایکسپریس ٹریبیون ہے یا ڈان نیوز پیپر ہے, جہاں سے ہم اپنی میجر پورشن آف انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. یا ہمارے پاس وہ بروکریج ہاؤسز کی سائٹس ہیں جو کہ اس وقت انفارمیشن دیتی ہیں, بٹ زیادہ ان کی جو پروجیکشن ہوتی ہے وہ اپنے بروکریج ہاؤس کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے. ہم نے اس وقت پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈیڈیکیٹڈ سائٹ ایسی نہیں دیکھی جہاں پہ ایکسٹینسولی ریسرچ بیسڈ آپ کے پاس انفارمیشن آئے. اگر ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پورٹل کی بات کرتے ہیں یا جو ان کی جو سائٹ ہے جو psx.com.pk ہے, آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دیٹ کہ اس کے حالات یہ ہیں جہاں پہ ہم 1,15,000 کے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ بہت سا ڈیٹا پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے اپڈیٹ ہی نہیں کیا ہوا اپنی سائٹ پہ. میں آپ کو 2-3 دنوں پہلے کا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ جو کیلنڈر ایئر ہوتا ہے ہر سال کا, جو تمام اسٹاک مارکیٹس دسمبر کے جو فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں اپلوڈ کر دیتی ہیں, کیونکہ دنیا میں تقریباً سیکنڈ ویک آنورڈ ویکیشن شروع ہو جاتی ہیں. سو وہاں پہ دنیا کی تمام جو اچھی اسٹاکس مارکیٹ ہیں وہ اس سال کے سیکنڈ یا فرسٹ ویک آف دسمبر میں اپنا نیکسٹ ایئر کا کیلنڈر اب لوڈ کر دیتی ہیں. اٹ واز ریئلی سوری سائٹ فار می جب میں نے دیکھا کہ 2 دن پہلے تک پی ایس ایکس نے اپنا جو کیلنڈر ایئر ہے وہی نہیں اپڈیٹ کیا ہوا تھا. اینڈ دیر آر سو مینی ادر انفارمیشن. اگر آپ کمپنیز کی جو پروفائل پیجز پہ جاتے ہیں پی ایس ایکس, یقین مانیں it is not in good shape. I can be as polite as possible. سو پاکستان میں کہیں پہ بھی ہمارے پاس کوئی ڈیڈیکیٹڈ سائٹ ایز سچ نہیں اویلیبل. سو بہت سی جو سائٹس ہیں, کچھ سائٹس نے 4 سال کا ٹائم دیا, کچھ نے 5 سال کا ٹائم دیا, کچھ نے 6 سال کا ٹائم دیا ہوا ہے فار دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا ایوریج سائیکلیکل فیز کو ڈیفائن کرنے میں. سو دیٹس وائی اس کے پیچھے ہم نے آپ کے سامنے دونوں فگرز رکھی ہیں, 4 سال کی بھی رکھی ہے اور 6 سال کی, 5 سال بھی آپ اس میں گن سکتے ہیں. سو بٹوین 4 to 6 سال پاکستان کا ایک اسٹاک ایکسچینج کا ایک سائیکل کا فیز ہے جو کہ وہ ہمیں دکھاتی ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے انہی سائیکلز میں آپ کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ چلتی ہوئی نظر آئے گی. اب پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا لاسٹ ڈپ کب لگا تھا؟ سو جنرلی یہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ جب کووڈ آیا تھا 2020 میں, سو اس وقت پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے ایک بہت نچلے لیول پہ آ کے اپنے کاروبار کو دیکھا تھا. سو اف وی اسٹارٹ فرام 2020 اینڈ ہم اس کو 4 سے 6 سال کا ٹائم پیریڈ دیتے ہیں ایز پر دی انفارمیشن اویلیبل ٹو آس, سو ہم آلریڈی 5ویں سال میں انٹر ہو چکے ہیں 2025 کے پوائنٹ آف ویو سے. سو اٹ مینس کہ اگلا جو 1 سال ہے پرابیبلی ہم اس کا ابھی پیک پہ جائیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے ڈکلائن فیز اور پھر ٹرف فیز میں ہم انٹر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. سو یہ جو ٹائم ایسپیکٹ ہے دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ڈائنامکس آف پرائس کلسٹرنگ ان دا پی ایس ایکس کو سمجھنا پڑے گا اپنے ڈیسیجن لینے کے پوائنٹ آف ویو سے. جہاں پہ ہم سوئنگ ٹریڈنگ اور اسٹاک مارکیٹ میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, سو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وچ از دا بیسٹ ٹائم جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انٹر ہوں یا سوئنگ ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے انٹر ہوں. ڈے ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا کیونکہ اس کا ٹائم سپین بہت چھوٹا ہے. سو آفٹر سیئنگ آل دس جو ہم نے آپ کو ابھی تک دکھایا, ڈے پلس سوئنگ پلس انویسٹمنٹ, ڈیسیجن از یورز. ہمارا کام تھا آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک انفارمیشن لے کے آ جانا. جو سب سے اس میں امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ آپ کی اپنا پرسنالٹی فیکٹر ہے. آپ کے پاس جو ریسورس لیول ہے بوتھ ان ٹرمز آف منی اینڈ ٹیکنالوجی, پلس آپ
کے پاس کتنا اویلیبل ٹائم ہے، پلس آپ کے اوپر جو کتنا فری مائنڈ کے ساتھ آپ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی کوشچنز آپ کے بھی ذہن میں آ سکتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جن کے جواب آپ جانتے ہیں۔ سو ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بہت اچھی ہے یا سوئنگ ٹریڈنگ بہت اچھی ہے یا ڈے ٹریڈنگ بہت اچھی ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جہاں پہ سائیکلیکل پیریڈز بہت چھوٹے ہیں، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو 2012 کے پرائس لیول یا 2017 کے پرائس لیولز، آج بھی مارکیٹ میں زیادہ تر سٹاکس ان پرائس لیول سے نیچے پہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ سو یہاں پر 15 سے 20 یا 25 سال کی بات کرنا اس وقت، کیونکہ ہمارے پاس اس طریقے سے ڈیٹا نہیں ہے، ہمارے پاس اس طریقے سے ویزیبلٹی نہیں ہے فیوچر کی، تو دیٹ از تقریباً امپاسبل۔ سو ڈیسیجن آپ نے اپنی تمام پرسنالٹی ٹریٹس کو، لیمیٹیشنز کو، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز سب کو مد نظر رکھ کے انفارمیشن کی بیس پہ لینا ہوگا۔ یو آر دا بیسٹ جج واٹ ٹو ڈیسائڈ۔ اس میں دا بیسٹ تھنگ از کہ بی ویری ریشنل وین یو آر ڈیسائڈنگ۔ ایموشنل ڈیسیجنس قطعی طور پہ نہ لیں۔ So, ending today's video, چارلی منگر، ویری ویل نون نام فائنینشیل دنیا سے، اسٹاک ایکسچینج سے، انہوں نے ایک بات کی تھی، تو وہ کوٹیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یو مائٹ فائنڈ اٹ ہیلپ فل تھوڑا سا آپ کے ڈیسیجن میں، کہ انہوں نے کہا تھا دا بگ منی از ناٹ ان دی بائنگ اینڈ سیلنگ بٹ ان دا ویٹنگ۔ So, this quotation of Charlie Munger is very deep but very easy to understand. There is no complexity in it. So, think over this quote of Charlie Munger. Hopefully, you will be having a good decision at the end of the day. So with this we come to the end of today's video of the weekend series، جو کہ ٹریڈنگ کے بارے میں تھی، ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ کی ڈفرینسز اور ڈفرینٹ آپشنز اینڈ موڈس کے بارے میں تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اپنے کمنٹس، فیڈ بیکس اینڈ سجیشن سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے۔ ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک کویشچنز۔ جب آپ ہم سے سوال پوچھتے ہیں ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ کے ساتھ ہماری انٹریکشن بڑھ جاتی ہے، کمیونیکیشن بڑھ جاتی ہے، اور تھوڑے سے آپ کے سوالوں کی وجہ سے ہمیں بھی بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتی ہیں۔ سو وش یو آل اے ویری بیسٹ آف لک ٹل دا ٹائم وی میٹ اگین۔ کیپ اسمائلنگ، اسٹے بلیسڈ اینڈ بی ہیپی۔